अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है उसका नाम है ज़मानत। ठीक है, पेज नंबर 31। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस हमने एक नज़म पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी सी नज़म थी। ठीक है, इसका नाम था बरखा रुत। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए थे, बहुत ज़्यादा इजी थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप खुद कर लें। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट करवा देती हूँ, आप लोग ज़रा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्मी की तपिश बुझाने और सर्दी लाने वाले मौसम का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि गर्मी की तपिश बुझाने और सर्दी लाने वाले मौसम का नाम मौसम बरसात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस मौसम में बारिश की दुआ मांगी जाती है। तो गर्मी के मौसम में बारिश की दुआ मांगी जाती है। ठीक है, बादल के छा जाने से लोगों को क्या उम्मीद होती है। ज़ाहिर बात है, जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो लोगों को बारिश की उम्मीद होती है ना। आपने लिखना है बादल के छा जाने से लोगों को बारिश की उम्मीद होती है। जल थल से शायद की क्या मुराद है। जल थल से मैंने आपको बताया था कि जहाँ जिस जगह बहुत ज़्यादा पानी हो। ठीक है, बारिश के बाद जब ज़मीन के ऊपर जगह जगह पानी ठहर जाता है उसको कहते हैं जल थल। तो आपने लिखना है जल थल से शायद की मुराद है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा हो। ठीक है, अच्छा फिर इसके जुमले थे। जुमले मैंने आपको कहा था आपने खुद बनाने हैं, नोटबुक पे ही बनाने हैं। सबसे पहले आपने अल्फाज मायने करने होते हैं। ठीक है, ये देखें अल्फाज मायने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वाले अल्फाज होते हैं, इसके आपने मायने लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, जुमले में है अजायबात, उसरे सेहत, कोह दश्त, कोयल और अबर। ठीक है, ये जुमले बनाने हैं आपने। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये इधर मायने दिए हुए हैं, मायने को छोड़ दें क्योंकि शुरू में हमने मायने कर ले हैं। इसकी आपको नसर मैंने बताई थी कि अबर आया है घर के आसमां पर, कल में है खुशी के हर ज़बान पर। यानी अबर बादल को कहते हैं। बादल जो है आसमान पर छाए हुए हैं और मतलब हर एक खुशी से जो है झूम रहा है। हर शख्स की ज़बान पर खुशी है, मतलब हर शख्स खुशी से झूम रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, अच्छा ये मुतज़ाद है। नेक्स्ट पेज पे ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप इसी से देख लें। दिन का है रात, अंधेरा उजाला अपना पराया। ठीक है, यहाँ पे मुतरादिफ अल्फाज आपको दिए हुए हैं। मुतरादिफ अल्फाज मैंने आपको बताए थे कि वो अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों। ठीक है, शब का मतलब है रात, शब का मतलब भी रात है, और रात तो रात को कहते हैं। रोशनी, रोशनी का मतलब उजाला। ठीक है, अंधेरा तारीकी। ठीक है, अब ये देखें दर्जे के मुतज़ाद लिखें। अब ये मुतज़ाद आपने खुद लिखने हैं इसमें। ठीक है, अब गर्मी का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, सर्दी। उलट लिखना है ना आपने, गर्मी सर्दी, ज़मीन आसमान, जंगल बाग। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह ये है, ये देखिए यहाँ पे है मुतरादिफ अल्फाज। चलें, ये फिर आपने कॉपी में करने हैं, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 31 पे। आप आ जाएं, इधर देखें कि हमारे आज उन्वान का नाम है ज़मानत। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इसको हम आज रीडिंग करते हैं। सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज जो हैं उसके मैं आपके मायने बता देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए लिखा है एतराफ़ जुर्म, यानी अपना कसूर मान लेना, एतराफ़ कर लेना, अपने कसूर जुर्म का एतराफ़ करना। ठीक है, यानी अपना कसूर मान लेना, बस आपने यूँ लिखना है। खून बहा वो मुआवज़ा या वो पैसे जो मकतूल जो है, यानी जो कातिल है, वो जो जिसने कत्ल किया है वो मतलब उस मकतूल के घर वालों को दे। ठीक है, कातिल मकतूल जिसको कत्ल किया जाता है ना, कातिल वो पैसे जो कि मकतूल के घर वालों को दे जिसका कत्ल हुआ हो। ठीक है, अच्छा फिर है मोहलत, मतलब टाइम, वक्त मांगना किसी से। ठीक है, मोहलत। ज़ामिन ज़मानत को कहते हैं। मुंतज़िर इंतज़ार करना। ठीक है, गैरत यानी शर्म, गैरत कहते हैं शर्म को। ठीक है, इल्तिजा दरख्वास्त करना, और गवारा बर्दाश्त करना। ठीक है, इसके आपने मीनिंग लिखने हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो आदिल हुक्मरान थे। एक दफ़ा आदिल हुक्मरान थे, यानी अदल से, इंसाफ से फ़ैसला करते थे। ठीक है, एक दफ़ा
ان کے دربار میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ مقتول کے وارثوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ مقتول یعنی جس کا قتل ہوا تھا، اس کے جو وارث تھے، گھر والے تھے، اس نے انہیں پکڑا ہوا تھا، اس لڑکے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی اس نوجوان کے والد کو قتل کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اگرچہ میری اسے قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس کا والد میں نے ہی مارا ہے، یعنی اس کے والد کو میں نے ہی مارا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا، یعنی جس کا قتل ہوا تھا، اس کے جو بیٹے تھے، ان سے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، یعنی اس نے اپنا قصور مان لیا ہے، کیا تم خون بہا لے کر اسے معاف کرتے ہوئے یا اسے سزا دلوانا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، معاف کرتے ہو یا سزا دلوانا چاہتے ہو، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم خون بہا لے کر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کے مطلب اس کے بدلے میں پیسے لے کر، ٹھیک ہے، قتل تو اس نے کر دیا تھا نا، اب وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کے بدلے میں پیسے لے لو گے، اسے معاف کر دو گے یا پھر اسے سزا دلواؤ گے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم خون بہا نہیں لینا چاہتے، نہ ہی ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق جرم ثابت ہو جانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے موت کی سزا سنا دی، یعنی اس لڑکے کو انہوں نے موت کی سزا سنا دی۔ سزائے موت سننے کے بعد اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے التجا کی کہ اسے 3 دنوں کی مہلت یعنی ٹائم دیا جائے، ٹھیک ہے، 3 دن کا ٹائم دیا جائے اس کو، تاکہ وہ اپنے مرحوم والد کی امانت اپنے بھائی کے حوالے کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو والد مرحوم نے اس کے پاس کچھ امانت رکھوائی ہوگی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے بھائی کو دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی درخواست منظور کر لی، لیکن یہ شرط لگائی کہ وہ کوئی ضامن دے، یعنی ضمانت کے طور پہ وہ کچھ دے، کہ یعنی کہیں وہ بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، اس وجہ سے وہ انہوں نے اس سے ضامن مانگا۔ وہ نوجوان وہاں اجنبی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں مختلف لوگوں پر نظر دوڑائی، وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ نوجوان نے التجا کی، یعنی درخواست کی کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے، وہ واپس ضرور آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی ضمانت دے دی، چنانچہ اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ تیسرے روز بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے، ہر کوئی اس نوجوان کی واپسی کا منتظر تھا، یعنی انتظار کر رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس نوجوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سزا دے دی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کمال درجے کا اطمینان تھا۔ دی گئی مہلت یعنی ٹائم کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ دور سے اڑتا ہوا غبار دکھائی دیا، یعنی دور سے اڑتا ہوا غبار دکھائی دیا، کوئی آندھی وغیرہ جیسے چل جاتی ہے اس طرح۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے، کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا تھا، یعنی غبار کہتے ہیں مٹی دھول وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اڑ رہا تھا، اور کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ جب وہ سوار نزدیک آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہی نوجوان تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری نے دی تھی۔ اس نوجوان کا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے خود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ وہ سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نوجوان کی واپسی سے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ اس نے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ مقتول کے بیٹے بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا، یعنی جس بندے کا قتل ہوا تھا اس کے بیٹے تو اس کے منتظر تھے، پہلے انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص آئے گا، کیونکہ اس نے 3 دن کی مہلت لی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ بندہ واپس آ گیا ہے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے ان کے اور اپنی سزا پانے کے لیے، تو اس نے ان سے متاثر ہو کر اس کو معاف کر دیا، مطلب اس بندے کے جس کا قتل ہوا تھا اس کے بیٹوں نے، ٹھیک ہے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ انہوں نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی، کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ میں نے اس نوجوان کے چہرے پر سچائی دیکھی تھی، پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک اجنبی کی مدد نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا ختم، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کو سمجھ آئی اس چیپٹر کی، یعنی ضمانت اس کا جو نام تھا کہ دیکھیں ایک بندہ تھا، اور جب ہم کسی کی ضمانت لیتے ہیں تو مطلب ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہ بندہ اپنی بات پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، ہم اس کی ضمانت تو لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بلا خوف و خطر انہوں نے اس کے چہرے سے ہی پڑھ لیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے اور وہ ضرور واپس آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری جو تھے انہوں نے اس لڑکے کی ضمانت لے لی تھی کہ یہ آئے گا واپس ضرور، اور دیکھیں پھر وہ آ گیا، لیکن اس کے آنے سے کیا ہوا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کی مدد کی،
اور اس کے سچ کی وجہ سے، اس سچ بولا نا، وہ ٹائم پہ وقت جو اس نے لیا تھا اسی ٹائم وہ واپس آ گیا اپنے مقررہ وقت پر، تو لوگ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے، یعنی وہ جو جس کا قتل ہوا تھا اس کے جو بیٹے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس شخص سے، اور انہوں نے اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یعنی اس کی سچائی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے اور غیرت کی وجہ سے جو تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہو گئی اور اسے معافی مل گئی. تو بچوں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اپنا ہر کام جو ہے، جس کا ٹائم مطلب آپ نے جو ٹائم لیا ہوا ہے جس کام کا، تو آپ اسے اس وقت مطلب وعدہ جو کیا ہے آپ نے، اس کو آپ پورا کریں. ٹھیک ہے، آپ کسی سے جھوٹے وعدے نہ لیں، کسی کو جھوٹے نہ کریں، جھوٹی بات نہ کریں کہ میں اس ٹائم پہ یہ کام کر دوں گا، اور پھر آپ وہ مکر جائیں اس سے، آپ وہ کام نہ کریں، تو یہ بات غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہی کرنا ہے، یہ کوشش یہی کریں کہ آپ جو وعدہ کریں اس کی وعدہ خلافی نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کو پھر پورا کریں. صحیح ہے، جو آپ کے بس میں ہو آپ وہی بات کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ کے جو بس میں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا پتہ ہوگا نا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو پھر آپ تب وہ بات کریں. ایسے آپ بلا وجہ جو ہے کسی کو آسرا نہ دیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہماری ہو گئی مطلب چیپٹر ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، آج ہم نے ریڈنگ کر لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو اس کے کویشچن آنسر کروا دوں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس کے کاپی میں یہ کر لینے ہیں الفاظ معنی. ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح عنوان لکھنا ہے ضمانت، اور پھر نیچے آپ نے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں. پھر اگلے انشاءاللہ میں آپ کو اس کے سوال جواب کروا دوں گی. ویسے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ نوجوان پر کس چیز کا الزام تھا. تو نوجوان پر آپ کو پتہ ہے نا، ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا ہے کہ نوجوان پر کس چیز کا الزام تھا. آپ نے لکھنا ہے نوجوان پر قتل کا الزام تھا. ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے ضمانت کیوں دی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے ضمانت اس لیے دی کیونکہ انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اپنے وعدے کی خلافی کبھی بھی نہیں کرے گا. مقتول کے وارثوں نے اپنے والد کے قتل کو کیوں معاف کر دیا؟ مقتول کے وارث جو تھے وہ قاتل سے متاثر ہو کر اس نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے متاثر ہو کر اس کو معاف کر دیا. آپ نے ایسے لکھنا ہے. اس کہانی سے ہمیں کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، اور جس کام کا جتنا ٹائم مطلب لیا ہے اس کو اسی میں پورا کرنا چاہیے. صحیح ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا. لیکن انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ ویک میں آپ کو سوال جواب جو ہے میں آپ کو کروا دوں گی. صحیح ہے، ابھی آپ جو ہے اتنا ہی کر لیں، یہ اتنا ہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے.